बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ कश्मीरी अवाम की आवाज़ हैं, बल्कि भारत में जो कश्मीरी अवाम पर जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उसकी एक आलमी सफ़ीर का किरदार भी अदा कर रही हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया भी हैं। इसके अलावा पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिशाल मलिक की। नाज़रीन, भारत ने 2019 5 अगस्त को जो कश्मीरी अवाम पर एक गाज़िबाना हमला किया, आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके, तो जो सफाकाना ये किरदार रहा है मोदी का, तो उसके बाद जो सिनेरियो बनता गया वो आपके और हमारे सबके सामने है। किस तरह से वहां पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, किस तरह से वहां पे कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को खत्म करके उनसे जिंदगी जीने का हक भी छीना जा रहा है। तो इसी तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिशाल मलिक। अस्सलाम वालेकुम मैम, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कराची में आप सबसे मिलके। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप माशाल्लाह से इतना एक्टिव हैं एंड यू आर सो यंग। किस तरह से आपने सोचा कि आपने इस तरीके से मकबूजा कश्मीर में जो हमारी कश्मीरी अवाम है, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो फैमिलीज वहाँ रह रही हैं, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है, और स्पेशली 5 अगस्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो फैसला लिया गया 2019 में, कमोबेश 6 साल हो गए हैं इस अरसे को, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो कश्मीरी अवाम है वो अपने हक खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। तो इस तमाम तरह सूरत हाल में आप किस तरीके से इस चीज को कोप अप कर रही हैं, किस तरह से आवाज बुलंद कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं, बल्कि आप हैरान होंगी कि इतने डेकेड से कश्मीरी कौम के ऊपर 10 लाख से ज़ायद दुनिया की हाईएस्ट ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एक जेल में तब्दील किया हुआ है मकबूजा कश्मीर को। उसके बाद एक और तोहफा कश्मीरियों को मोदी ने दिया कि पहले तो इनकी फौज वहाँ पे थी, अब आवाम को भी ले आए हैं एज पब्लिक ऑक्यूपायर्स आ गए हैं, और सबसे बड़ी लैंड ग्रैबिंग दुनिया की स्टार्ट कर दी है वहाँ पे, और 50 लाख इंडियंस को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में सेटल किया जा रहा है, जस्ट लाइक द जूइश सेटलमेंट्स जो उन्होंने वेस्ट बैंक पे की। और जिस तेजी के साथ कश्मीरियों को माइनॉरिटी में तब्दील करके हमारी, जो आप समझे कि हमारी मलकियत के सारे राइट्स, हमारी विरासत जो है, सब कुछ वारिस हैं कश्मीरी, उनकी विरासत छीन ली है और वो इंडियंस के नाम वो प्रॉपर्टी सारी की जा रही है। तो ये बहुत ही खौफनाक अमल है जिसकी बहुत सी स्टेजेस चल रही हैं, जिसमें आई थिंक एक तो लॉफेयर किया, लॉफेयर के बाद सेटलमेंट्स करने के लिए उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज़ के तहत सैनिक कॉलोनीज इंट्रोड्यूस कराई, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ की, जिसके थ्रू जो हिंदुस्तान की जो बेगर कम्युनिटी है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, उनको भी यहाँ पे सेटल करना, और वो तो आपको पता है करोड़ों में है, जितनी गुर्बत इंडिया में है, उनको भी यहाँ लाना, साथ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को और बिजनेस कम्युनिटी को वो ऑक्शन कर रहे हैं। हजारों एकड़ लैंड जो है इंडियन बिजनेसमैन को, जो इलीगल है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में करना। ओके, अच्छा मिशाल साहब, ये बताइए कि जैसे कि अब आप बता रही हैं कि ऑब्वियसली कि इतने सिविलियंस को भी डिप्लॉयड किया जा रहा है, तो जो ये कश्मीरी अवाम के जो ये जब आर्टिकल ये लगा है 370 इसका खात्मा किया गया, तो उसके बाद जो कश्मीरी अवाम की जो आज़ादी की तहरीक है, तो ऑब्वियसली उसमें तो काफी हर्डल्स आ रहे होंगे आप लोगों को। डेफिनेटली, अब इतने बैरियर्स बढ़ गए हैं, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, रिलीजियस राइट्स नहीं है, मतलब यू नेम इट, कोई राइट रहा ही नहीं है बाकी। जो थोड़ी बहुत एक आर्टिफिशियल किस्म की एक ऑटोनॉमी होती थी पहले, और इंडियन टूरिस्ट लाखों की तादाद में हर साल आते थे वहाँ पे, मगर ये नहीं था कि वो वहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हों। तो अब ये डायरेक्टली उनको आगे है कब्जा माफिया, तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और कश्मीरियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है, क्लोजर टुवर्ड्स द लाइन ऑफ कंट्रोल, और फिर उनको होमलेस किया जा रहा है। उनकी जो जॉब कोटाज हैं, उनकी एजुकेशनल कोटाज जो हैं, और उनकी जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, और उनकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सारी जो है वो कब्जे में इंसान ने लिया। हाँ। और एक जो विजिबल जो फर्क आया है जब से 5 अगस्त हुआ है, कि पहले जब आप श्रीनगर में आते हैं, लैंड करते हैं,
تو جو دکانیں ہوتی تھی, ریسٹورینٹس ہوتی تھیں, وہ اکثر کشمیریوں کی ہوتی تھیں. تو اب بہت سی جو انڈیا کی جو چینز ہیں, جس میں دلی کی رسولی اور ممبئی کی خاص قسم کے چاٹ اور ان کے ہوٹلز وغیرہ, بہت زیادہ, مطلب یو ول اونلی سی لائک ان دا پاش مارکیٹ جو ایریاز ہیں یا جتنی بھی ان کی ہوٹلز ہیں, وہ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے ٹائٹلز بھی, ان کے نام بھی وہ سب ہندوؤں چینج والے کر دیے. ہیں, انڈینس کے ہیں, کشمیریوں کے نہیں ہیں, اور وہ بزنس مین بھی کشمیری نہیں ہے. اور اب اتنا نقصان جو ہوا ہے اس کے اندر, جو سومو کارز ہوتی ہیں, ان کی ٹورسٹ کارز ہوتی ہیں, وہ ڈرائیور جو ہوتے تھے وہ ہمارے اب اتنے مطلب سب اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے ٹورزم انڈسٹری کشمیریوں کے لیے کہ وہ ڈرائیور بھی نہیں اب ان کو رکھا جاتا جو ٹورسٹ گائیڈز ہوتے تھے ٹورسٹ. بالکل, مطلب کہ سارا خالی کر کے ایکسٹریم لیول, مطلب کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو صرف انڈینز ہی نظر آئیں گے اور انڈینز ہی کا کاروبار چل رہا ہے. تو مشال صاحبہ, یہ جو 5 اگست کے بعد جو ہے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, اور یہ جو مودی نے جو یہ جس طرح کہ آپ یہ ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ ریسٹورینٹس تک اپنے نام سے نہیں رکھ سکتے, ڈرائیورز تک وہاں نہیں, یا پھر اتنے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ سویلنس کو ڈپلوائڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ مودی کا جو یہ ایکٹ ہے یہ فاشزم ہی کہلائے گا؟ نیچرلی یہ تو فیشزم ہے, یہ جینوسائڈ ہے, جینوسائڈل ایکٹس ہیں, یہ وار کرائمز ہیں. انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز وہاں پہ بن گئے. فورن میڈیا نے, الجزیرہ نے سب سے پہلے بریک کی تھی خبر. ویسے تو وہاں کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں ہے, نہ انٹرنیشنل آبزرورز کو, نہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ مشن جا سکتی ہیں, نہ ہی یو این موگب کو وہاں پہ پرمیشن ہے. اب آپ ان کمپیریزن آپ آزاد کشمیر جائیں, پاکستانی ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں, مگر کسی پاکستانی کے پاس وہاں کا پراپرٹی رائٹس نہیں ہے, ان کے ووٹر رائٹس نہیں ہیں, ان کی ڈیموگرافکس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. وہ وہاں جا کے ایز ٹورسٹ جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں سینری, کیونکہ جب پلیبسٹ ہونا ہے, جب ووٹنگ ہونی ہے, تب فائنل ڈیسیجن کشمیریوں نے لینی ہے. تو اس سے پہلے ہی, پلیبسٹ سے پہلے ہی انہوں نے وہاں پہ 50 لاکھ انڈینس کو مقبوضہ کشمیر میں سیٹل کر دیا. ڈریکونین لاس تو پہلے ہی ہیں, تو نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو یہ ایک اوپن جو ہے, انہوں نے ایک جو ہے دنیا کے سامنے جنگل لا امپلیمنٹ کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جس میں کمپلیٹ جو انہوں نے نیگیشن کی ہے یونیورسل جورسڈکشن کی. اچھا مشال صاحبہ, یہ جو مودی سرکار ہے بیسکلی, تو جو کشمیری عوام پر جو انہوں نے ظلم روا رکھا ہوا ہے, تو یہ ہندوتوا پالیسی کا تسلسل نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کاروائی کی جا رہی ہے کشمیری عوام کے ساتھ, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عالمی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے, یہ کوئی عالمی ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ یہ تو ہندوستان کا, آر ایس ایس کا بہت پرانا ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت کا, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ اب تیسری ٹرم آ گئی ہے مودی کی. جو پہلی ٹرم تھی اس سے پہلے بھی الیکشن مینیفیسٹو کے اندر یہ ساری چیزیں 2014 میں تھیں, کہ ایبریگیشن آف آرٹیکل 370(35)(a), کنسٹرکشن آف رام گنگا ڈیم. تو یہ سارا کچھ واٹر پالیسی, واٹر ٹیررزم, پھر اس کے بعد کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے ایبروگیٹ کرنا. تو یہ تو اپنی الیکشن کیمپینز میں, تو یہ کہنا کہ اچانک 2019 میں انہوں نے کر لیا, نہیں کیا. 2014 کے الیکشن میں جو ان کو ووٹ ملا, ان کے مینیفیسٹو میں ابھی بھی آپ نکال لیں بی جے پی کا الیکشن مینیفیسٹو, اس کے بعد انہوں نے جو 5 سال تھے اپنے 2014 سے 19 تک, وہ انہوں نے لگائے کہ وہاں پہ سینک کالونیز کے لیے گاؤں کے گاؤں جو تھے, ٹاؤنز بلڈوز کیے, لوگوں کے گھر انہوں نے بلڈوز کیے, وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی, وہاں پہ اپارٹمنٹس جو تھے ایشو کرنے لگ گئے, وہ کنسٹرکشن ان کی. اور انہوں نے وہ جو ایکسکیوز لیا کہ ہم یہاں پہ جو ہے کاسوز کر رہے ہیں, سرچ آپریشنز کر رہے ہیں, دہشت گردی کو ختم کریں, اس بہانے لوگوں کو گاؤں کے گاؤں انہوں نے خالی کروا دیے. تو ان 5 سالوں میں وہ تیاری کر رہے تھے اپنی آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن سے پہلے, کہ جب سارا گراؤنڈ بن جائے گا اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹرم میں, اب جو 3rd ٹرم ان کی آ گئی ہے, 3rd ٹرم میں ان کا ٹارگیٹ ہے یاسین صاحب کی بھی گاڈ فاربڈ ہینگنگ, اور پاکستان کے ساتھ جنگ, پانی کو بند کرنا واٹر ٹیررزم کے تھرو, اور پھر یونین ٹیریٹری میں انہوں نے تبدیل کر دیا. تو یہ ساری 1 by 1 سٹیج ہے, مگر جنگ میں بری طرح ان کو ہار ملی ہے, اور کشمیریوں کی تحریک یہ دبا نہیں سکے. اتنی زیادہ سپریشن کے باوجود بھی تحریک کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ لوگوں کو اریسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو سائلنس کیا جائے, یا قتل کر دیں یا جیلوں میں بند کر دیں. اچھا مشال صاحبہ, آپ نے ابھی ذکر کیا آر ایس ایس کا, تو مودی تو پیداوار ہی ہے آر ایس ایس کی, انہی کے کندھوں پہ چڑھ کے تو سیاست میں آئے ہیں, اور ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ماضی میں بھی, اور ابھی آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ
کے علم میں ہے کہ جو مئی میں جو انہوں نے ڈرامہ رچایا پہلگام واقعہ جو ہوا اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح انہوں نے جو ہے پاکستان کے اوپر اس کا ملبہ ڈالا، لیکن آپریشن بنیان المرصوص کی جو شاندار کامیابی ہوئی اور جس کے بعد پاکستانی فوج نے اور ہماری جو پوری ریاست نے جس طریقے سے ڈٹ کر انڈیا کا مقابلہ کیا اور مودی سرکار کو جو ہے شکست سے دوچار کیا، تو اس تمام تر صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ جب پاکستان کو جیت اللہ نے نصیب فرمائی اور دشمن کے داد بھی کھٹے ہوئے تو کشمیری عوام کو کچھ حوصلہ ہوا؟ کیونکہ جب آپریشن کی کامیابی کے بعد جب بات مذاکرات کرنے کی آئی تو سب سے پہلا جو ایجنڈا پاکستان کی طرف سے رکھا گیا وہ یہی کہا گیا کہ سب سے پہلے بات ہوگی کشمیر کے حوالے سے، اور ہمیشہ کی طرح ہم نے دیکھا کہ جو مودی سرکار ہے یا جو بھارت ہے انہوں نے صاف اس میں انکار کیا، بھارت اور نریندر مودی نے، کہ ہم کشمیر کے شعبے بات نہیں کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس طریقے کے آپریشن سے کشمیری عوام کے کچھ جو ہے ان کی امیدیں جو ہے وہ مزید وابستہ ہوئی ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی فوج سے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے ہم سب کے لیے، نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ پورے خطے کی امن کے لیے، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ نے ایک بلیسنگ دی ہے ہم سب کو، اور اسپیشلی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں جس طرح انہوں نے وار اسٹریٹجی پلے کی اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی، اور انہوں نے واقعی میں اپنا جو ہے فرض نبھایا اور کشمیریوں کی بھی نمائندگی کی اور پاکستان کا دفاع کیا، اور بہت دلیری بہت بہادری کے ساتھ پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، کیونکہ جنگ اکیلی فوج نہیں لڑتی، عوام لڑتی ہے، عوام حوصلہ دیتی ہے۔ آپ کے میڈیا نے بھی بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ امپارشل ہو کے بہت ہی پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کیا، جو سچ تھا حقیقت تھی وہ دنیا کے سامنے دکھائی، اور اب دنیا مان رہی ہے جو کچھ پاکستان نے کہا اوور دا ڈیکیڈز، جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے، اور جو فالس فلیگ آپریشن، جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بیچ میں وہ ایک شرارت یہ کر دیتا ہے فالس فلیگ کی، اور پھر سارا کا سارا جو ملبہ ہے اس کا بلیم کا، انسٹیڈ کہ وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ڈالیں، اپنے لوگوں کو کویسچن کریں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کبھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا وہ پاکستان کے اوپر اس کا سارا الزام اور کشمیر کی تحریک کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے، یہ ان کا آرکسٹریٹڈ جو ان کا ہے، بلکہ اس دفعہ تو یہ وہ ہوا ہے جو کہ انہوں نے چتسنگ پورا کا جو سکھوں کا جو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی تھی جب بل کلنٹن یہاں پر آئے تھے، اور اس زمانے کے اندر یہ ایک کیا گیا تھا تاکہ کشمیر کی تحریک آزادی کو خدا نخواستہ دہشت گردی کے ساتھ لنک کیا جائے۔ ٹھیک ویسا ہی جو ایکشن ریپلے اتنے سالوں کے بعد جب جے ڈی وینس وہاں پہ امریکن وائس پریزیڈنٹ تھے، اور یہ پھر اگلے دن سعودیہ جانا تھا یہ کراؤن پرنس کو ملنے کے لیے، وہ وقت انہوں نے چنا اس دہشت گردی کے انسیڈنٹ، اور اس میں انہوں نے اپنے ہی معصوم لوگ مروا دیے، جس میں 2 فارنرز بھی تھے اور کشمیر کے بھی 2 انوسنٹ لوگ تھے۔ تو معصوم لوگ مارے گئے ان کی اس گھنونی سازش میں، کیونکہ الیکشنز آ رہے تھے، الیکشنز کے ساتھ ساتھ امریکن وائس پریزیڈنٹ تھے، اور وہ ہر لحاظ سے اپنا نیریٹو ہار رہے ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہی ہے جو یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس دفعہ تو جس طریقے سے بھارت کا جو چہرہ سامنے آیا ہے دنیا بھر کے سامنے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے پورے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ تمام شواہد جو ہے رکھے، اور اب یہ دنیا بھی نریندر مودی کا اصل چہرہ پہچان چکی ہے۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مودی سرکار کے حوالے سے، اور جو آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد جو اس وقت بھارت ہے، مودی سرکار ہے، اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ مشکلات کیا ہیں؟ کیونکہ دنیا بھر سے ان کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، سفارتی سطح پر بھی ان کو جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو امریکی گورنمنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پہ ٹیرف بھی بڑھا دیے ہیں، اور جس طریقے سے ٹیرف بڑھایا جا رہا ہے تو obviously اس کا امپیکٹ جو بھارت کی معیشت پر بھی آئے گا۔ تو مشال صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ تمام تر صورتحال بنتی جا رہی ہے انٹرنیشنلی، اور جبکہ روس سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے اب نہیں تیار ہیں کیونکہ وہ وہاں سے تیل مانگ رہے تھے، اور اب جو امریکہ کا جو سٹانس ہے اگینسٹ انڈیا،
تو یہ تمام تر صورتحال میں کشمیر بھارت کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں ان کو ڈپلومیٹک اور اکنامک آئسولیشن جو ریسیو ہو رہی ہے، ایک تو آلریڈی ان کا پوری دنیا کے لیے ایک ناسور بن گیا RSS، ایک پیرلل ایک آئیڈیولوجیکل آرمی جو بن گئی ہے ہندوستان کے اندر، اور پوری دنیا نے پلیج کیا تھا آفٹر World War I World War II جب کانسپٹ آف یورپ لیگ آف نیشنز بنے تھے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز بنائیں گے تاکہ دنیا کے اندر جو لیجٹمیٹ اسٹرگلز ہیں ان کی سوورینٹی کی اسٹرگل کی طرف وہ اپنی جائیں اور نئے ممالک جو ہیں دنیا میں آئیں آفٹر World War II۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ تب سے لے کر اب تک کشمیر اور پیلسٹائن کے مسئلے حل نہیں ہوئے، اور جو ان کے آکوپائرز ہیں انہوں نے پوری دنیا کے ڈی اسٹیبلائز کیا ہوا ہے، پراکسیز یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ان کا چل رہا ہوتا ہے، اور انڈیا کے اوپر تو مطلب کہ امریکہ میں بھی ان کا ٹیرر ریکٹس ہیں، ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے اندر، یہ کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر، لیسٹر کے اندر، UK میں آپ کو یاد ہوگا کہ برٹش انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کی گورنمنٹ کتنی زیادہ تنگ تھی، جو ان کی سسٹر آرگنائزیشن HSS جو وہاں دہشت گردی کر رہی ہے، ٹارگٹ کر رہی ہے گجرات کے مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، اور پھر سکھوں کی جو ہم نے کینیڈا کے اندر جو ہوئی تھی اسیسینیشن، پھر اس طرح یہ قطر کے اندر ان کے ٹیرر ریکٹس پکڑے گئے ہیں، پھر ان کے یہ بنگلہ دیش کے اندر، پھر ایران کے اندر، ابھی ایران اسرائیل وار میں بھی انہوں نے موساد کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے را نے۔ تو پوری دنیا اب اسی چیز پر ایپی سینٹر پر آ گئی ہے، جو پاکستان نے کہا تھا، جو کچھ پاکستان نے شروع سے کہا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس خطے میں اور پوری دنیا میں امن ناممکن ہے، اور اس دہشت گردی جو کشمیر میں ہو رہی تھی وہ کسی نے روکی نہیں، باہر کی دنیا نے، وہ انڈیا کے اندر پھیلی، وہ انڈیا میں پھیلی، انڈیا میں مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر وہ ٹیرر فیکٹری پاکستان کی طرف ایکسپورٹ کی گئی، بلوچستان میں تباہی کی، سندھ میں کی، پنجاب میں کی، کوئی صوبہ نہیں انہوں نے چھوڑا جو انہوں نے اپنے سلیپر سیلز کے تھرو، پھر ٹیرر بام بلاسٹ میں کلبھوشن یادو ان کا ٹیررسٹ جو تھا وہ اسپائی پکڑا گیا، اور جو جن دہشت گردیوں میں وہ انوالو تھا، پھر یہی جو ہے ڈس انفو لیب کی صورت میں آیا۔ تو اب جب یہ ان کو ہار ملی ہے تو ساری دنیا آلریڈی ان سے تنگ ہے، ٹیررزم کا پھر بلیم پاکستان پہ ڈالنا، تو اب دنیا مانگ رہی ہے ایویڈنسز، یا آپ سامنے پیش کریں جی کیا بات ہے، 10 منٹ کے اندر آپ FIR ایک پورے ملک پہ کاٹ دیا آپ نے، آپ کی خود انٹیلیجنس فیلئر، اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، جو آپ کے 2 ہفتے پہلے آپ نے مودی کے پرائم منسٹر کے ٹیبل کے اوپر رکھا کہ یہاں دہشت گردی ہونے والی ہے تو آپ ٹور نہ کریں، تو مودی جو ڈرپوک ہے، کاوڑ ہے، اس نے ٹرپ نہیں کیا، مگر واحد اسی علاقے جس کی تھریٹ تھی وہاں انہوں نے کوئی سیکورٹی فورسز نہیں رکھی، اور یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ان کے اپنے بندے نے یونیفارم کے اندر اپنا ہی ویپن یوز کر کے، انڈین ویپن اور انڈین ہی سولجر تھا جو انہوں نے یہ بات چھپائی ہے، اس نے لوگوں کو وہاں پہ مارا ہے، تو لائیں نا سامنے، لا ہی نہیں سکتے سامنے، اس لیے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے نہیں، کیونکہ خود کیا انہوں نے، اور فائدہ بھی اپنی طرف سے، ایک الیکشن جیتنا چاہتے تھے جس کے پیچھے پوری دنیا کو نیوکلیئر کی طرف یہ گھسیٹ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا کہ جب جو ہے الیکشن ہوتے ہیں تو نریندر مودی اسی قسم کے جو ہے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور اب تو دنیا بھر کے سامنے چیز آ گئی، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اب ایویڈنس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، ہم نے تو تمام تر ایویڈنس پیش کیے لیکن بھارت جو ہے کوئی بھی ایویڈنس پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اچھا، بات جب ہو ہی رہی ہے تو ساری میں یہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بات کریں، تو آ جاتے ہیں حریت رہنما یاسین ملک کی جانب، وہ بھارت کے تہاڑ جیل میں موجود ہیں اس وقت، تو مشال یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل ہوتا ہے فیملی کے لیے کوئی، اور بینگ اے وائف کس طریقے سے آپ اکیلے فیملی کو لے کر چل رہی ہیں، اور یاسین ملک سے کسی قسم کا کوئی آپ کا کانٹیکٹ ہو پاتا ہے؟ اگر ہو پاتا ہے تو ان کی خیریت وغیرہ آپ کو ملتی ہے یا کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا؟ بالکل بھی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ 22 فروری 2019 سے I have not heard my husband's voice. Our child has been deprived of sending even a small letter to her father. اور کتنے سالوں سے لیٹرز لکھ رہی ہے، چھوٹی سی بچی جو ہے اب تو ماشاءاللہ 13 سال کی ہو گئی ہے، اور 11 سال ہو جائیں گے اگلے مہینے، ہم نے 11 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ان سے، اور نہ ان کا کوئی لائر ہے، جعلی مقدموں میں ان کو بند کیا ہوا ہے تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں، وہی ڈیتھ سیل جس میں مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی اور جسٹ خاکی بھی وہیں پہ ان کی دفنائی گئی۔
وہی ڈیتھ سیل جہاں پہ افضل گرو کو پھانسی دی گئی اور پھر ان کی بھی ڈیڈ باڈی اپنی فیملی کو نہیں دی گئی, یہ وہیں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. اور ان کے آن لائن ان کی پریزنس ان کی بہت کم کرائی جاتی ہے, جس کے اندر ان جب یہ بول رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیفینس میں تو ان کو سائلنس کر دیا جاتا ہے, ان کا کوئی لائر کی اجازت نہیں ہے. اور ایک ان کے لائر تھے توفیل راجہ صاحب, تو ان کو جس طریقے سے مسٹیریسلی کوما ہو گیا, ان کو بھی جس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا گیا, اس طرح ان کے پچھلے بھی جو لائرز رہے ہیں کشمیریوں لیڈرشپ کے, تو ان کے جو لائرز ہوتے ہیں جو کشمیری ہوتے ہیں ان کو یہ کسی نہ کسی وے میں سین سے آؤٹ کر دیتے ہیں, ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر یاسین صاحب نے یہی کہا کہ میں یہ مقدمہ خود لڑوں گا, میں خود پیش ہوں گا, تو وہ بھی اجازت نہیں دی گئی. اور کبھی بھی فزیکلی ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا جاتا اور نہ میڈیکل کیئر ہے. تو آپ کو میں کیا بتاؤں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا, کہیں دنیا میں نہیں ہوا کہ آپ کے پاس لائر نہ ہو یا آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے ڈیفینس میں بولنے کا رائٹ نہ ملے یا فیملی کو نہ ملے. اور کرٹیکلی وہ ill ہیں, ان کو ہر 6 مہینے کے بعد سر میں پس ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی گندی انہائیجینک انوائرمنٹ میں رکھا ہے. ایکسٹریملی ویک 15 kg تک ان کے جو ہے جنوری کی میں بات کر رہی ہوں جو اطلاعات تھیں کہ ان کا ویٹ 15 kg تھا, پہلے ہی وہ پتلے ہیں, 15 kg کم ہو گیا ہے. تو بہت حالات خراب. ہم نے مشال ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جو بھارت ہے وہ کیونکہ کائر ہے اور وہ اپنی تمام تر خامیوں کو چھپانے کے لیے اس قسم کے اونچے کنڈے استعمال بھی کرتا ہے, کیونکہ جو ان سے پہلے جو حریت رہنما تھے ان کا بھی آپ کے علم میں ہوگا, جب ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں تک کو نہیں دی گئی, نہ نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت دی گئی. وہ یعنی ایک ڈیڈ باڈی سے بھی وہ اتنا قائف ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ خود کتنا ڈرا ہوا انسان ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس عوام میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جو کشمیری عوام ہے, وہ ان کے اندر کتنا جذبہ ہے آزادی کا. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, تو obviously تہوار بھی آتے ہیں, عیدیں بھی گزر جاتی ہیں, خوشی کے بھی جو ہے موقع آتے ہیں, تو اس میں obviously آپ بہت مس کرتی ہوں گی ان کو. تو ایک تو کشمیری عوام کی ذمہ داری آپ کے اوپر, پھر ان کو انصاف دلانے کی ذمہ داری, اور ایک حریت رہنما کی اہلیہ ہونے کی ذمہ داریاں. تو یہ تمام تر ذمہ داریاں ہیں آپ کے شولڈرز پہ. تو کس طریقے سے آپ کوپ اپ کرتی ہیں ان تمام تر ذمہ داریوں کو؟ بس سب سے بڑی جو میری اسٹرینتھ تھی دنیا کے اندر وہ میری والدہ تھی, اور جو نفرت جو دکھائی ہے مودی سرکار نے ہمارے خاندان کے ساتھ, اور آئی لاسٹ مائی مدر دس ایئر آن جنوری 15, اور وہی تھیں جو سب سے بڑی اسپرٹ اور فورس تھیں جو ہر وقت مجھے انکریج کرتی تھیں کہ تم نے اگر شادی ایک فریڈم فائٹر سے کی ہے تو ایٹ لیسٹ بیکم اے اسٹرینتھ فار ہم, ناٹ جسٹ اور اسٹرینتھ تبھی بن سکتی ہے جب آپ اس مشن میں ان کو سپورٹ کریں. تو ہم نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے کہ ہر پلیٹ فارم پہ میں نے بھی, بچی نے, میری والدہ نے, مگر یہ ہے کہ یہ ایک شہادت مسلسل ہے اور ایک بھاری ذمہ داری ہے, اور اس کو ایز اے واریئر ہی میں لیتی ہوں. اور جس چیز میں آپ بلیو کرتے ہیں ایک مشن کے اندر, تو یہ مشن تو قربانی ہی مانگتا ہے اور مشکل بہت ہے. اب اسپیشلی جب والدہ کی شہادت ہوئی, ان کو زہر دے دیا را کے لوگوں نے, یہاں پہ ان کو ہم سب کو دیا گیا, اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے مطلب کہ ہم لوگ بچے, ہماری والدہ کی کڈنیز 1 مہینے میں فیل ہو گئی. تو یہ تھریٹس تو آپ کو پتہ ہے اٹیک کرنے کی ہر لحاظ سے ان کے ٹیرر نیٹ ورکس ہیں. بٹ الحمدللہ جو کچھ میری والدہ نے سکھایا اور جو کچھ میرے ہسبینڈ جس چیز سے گزرے اور پوری قوم, تو ان کے لیے ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی میں سروس دوں ان کی کاز کے لیے, ہمارے کاز کے لیے کم ہے. اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ ود فل جو ہے ود کانفیڈینس, ود فل کنوکشن جو ہے, اینڈ ود فل اسٹرینتھ ایز اے فائٹر جو ہے میں میدان میں نکلوں, کیونکہ بیٹل گراؤنڈ ہے. جب آپ نے آزادی کی بیٹل لڑنی, چاہے آپ نے ہتھے ہیں, مگر آپ نے اس کو ایز اے واریئر ہی لے کے جانا ہے. واریئر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا, چاہے وہ اندر سے جتنا بھی ٹوٹا ہو, جب وہ جنگ میں جاتا ہے یا جاتی ہے تو وہ اس نے بالکل ایک شیر یا شیرنی کی طرح. دس از واٹ آئی لرن فرام مائی مدر. تو اچھا, آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا مشال, تو آپ کی والدہ جو ہے پالیٹکس میں تھی, تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتائیے گا. بس میری جو والدہ, ان کا پالیٹکس میں بھی بڑا رول رہا, اور انہوں نے ویمن رائٹس پہ کافی کام کیے, آرڈیننسز بھی ریپیل کروائیں, سینٹ میں ویمن پارٹیسپیشن کے لیے بہت اسٹرگل کی, اور ہیومن رائٹس ایکٹیویزم. اور ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے ان کے اندر کہ وہ کہتی تھی کہ مایوسی کفر ہے,
بالکل. اور جب بھی میں نے ڈاؤن ہونا تو کہتی تھی اگر پھر تو ہم کافر ہو جائیں گے. ہمیں شکرانہ کرنا ہے, اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کسی مطلب کہ ایک مشن کے لیے, ایک لارجر دین لائف گول انسانیت کے لیے, تو یہ تو بڑی ایک بلیسڈ لائف ہے. تو بس یہی ہے کہ آئی تھنک سلام ایسی ماؤں کے اوپر, کیونکہ والد صاحب کی بہت, ہم چھوٹے تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے ایز اے والد اور والدہ بھی ہمیں پالا. اور اکثر عورتیں ان کو, ان کی فرینڈز وغیرہ کہتی تھیں کہ آپ نے کہاں آگ میں بیٹی کی شادی کر دی ہے, تو لوگ تو بیٹے بھیجتے ہیں ایسی جہاد کے اندر. تو وہ کہتی تھی کیوں بیٹیاں بیٹوں سے کم ہیں. بالکل. تو ان کی فلاسفی بالکل فرق تھی, اور وہ کہتی تھیں کہ یہ میں فخر کرتی ہوں اس بات پہ کہ میں نے بیٹی بھیجی اور میں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ لڑکیاں بھی فریڈم فائٹرز ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل ہو سکتی ہیں. اور اس حوالے سے تھوڑی سی اور بات کروں گی, اور کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے سوچا تھا کبھی کہ آپ اس طرح سے پالیٹکس میں آئیں گی, یا آپ کو ان فیوچر جو ہے اس طرح کی کوئی تحریک کا حصہ بننا پڑے گا؟ تو کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بچوں میں آپ اپنی فیملی میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی والدہ کا سیاست سے تعلق تھا, تو وہ ایک جینس میں آ جاتی ہے چیزیں. تو اس حوالے سے یہ بات کریں گے, لیکن ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مشال, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کی والدہ کی, اور آپ کے ساتھ پالیٹکس میں آئی, اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا کبھی آپ نے اس حوالے سے سوچا تھا کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ ایک وارئر بنیں گی اور آپ اس طرح کی تحریک کا حصہ بنیں گی؟ اور تھوڑا سا اس کے ساتھ میں ایک ساتھ ہی سوال کر دیتی ہوں, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, کہ یاسین ملک صاحب سے آپ کی جو شادی ہوئی, تو یہ فیصلہ آپ کا اپنا تھا یا آپ کی فیملی کی طرف سے تھا؟ اور اس فیصلے پہ آج آپ کیا سوچتی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, یہ ڈیسٹنی ہوتی ہے آپ کی, کہاں پیدا ہوتے ہیں, کب آپ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں, کہاں شادی ہوتی ہے, تو یہ فیصلے اوپر ہی ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اٹ واز مائی پرسنل چوائس, اور آئی گاٹ ٹو نو ہم فار 4 years, and I was a student at that time in 2005, and we fell in love instantly from both sides. It was love at first sight. So تب سے لے کر اب تک love I think is جو love is blind, تو وہ آپ کو بہادر کر دیتا ہے. ویسے میں اتنی بہادر نہیں ہوں, but when you are in love you don't, آپ ترازو میں نہیں میجر کر سکتے. تو بس زندگی آگے لے گئی, اور پھر اس کے بعد اس کی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, کہ آپ اگر کسی کو اگر کوئی محبت ہو جائے تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی اس کے جو برے وقت ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ ہمارا تو ٹیسٹ ہی چل رہا ہے دونوں سائڈ سے اس وقت. اور کہتے ہیں محبت ایک مسلسل امتحان ہے, تو اسی امتحان سے آپ گزر رہی ہیں. بس اٹس گوئنگ آن, اور میں سمجھتی ہوں کہ آئی تھنک لائف از اے بیوٹیفل گفٹ, اور لائف کو ہمیں چیریش کرنا چاہیے, خوبصورت میموریز, اور جو اپنے پیاروں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو ویلیو کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. اینڈ آئی تھنک میرج از اے بیوٹیفل انسٹیٹیوشن اگر آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ دونوں کی گولز کامن ہوں. تو بالکل ہماری اسپرٹس بھی شاید ریبیلیس ٹائپ کی تھی. تو بٹ آئی ایم اے ویری شائی پرسن, مجھے آئی واز ویری کیمرا شائی اینڈ پبلک اسپیکنگ اس طرح, آئی ایم این آرٹسٹ. تو وہ میرے لیے, وہ میری والدہ نے مجھے کافی اس کے اندر گروم کیا, اس میں کانفیڈنس. آج تو ماشاءاللہ آپ ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, اور obviously اتنا بڑا ایک کاز ہے جو کہ آپ لے کے چل رہی ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا کہ جو بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے وہ گیا, اور اس میں عالمی سطح پر پاکستان کا جو امیج جو ہے وہ کلیئر کیا, اور لوگوں کو ایویڈنسز کے ساتھ بات کی, اور پھر کشمیر ایشو کے اوپر بات کی گئی. تو اس تمام تر صورتحال میں آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھ رہی ہیں اور بھارت کو کہاں کھڑا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ جب سے مارکہ حق ہوا ہے, اور جو ان نے کوئی پروف نہیں پریزنٹ کیا پاکستان اور کشمیر کے خلاف, انڈیا کے اندر بھی اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ نے ایک جنگ چھیڑ دی, آپ نے اتنا اربوں خربوں کا خرچہ کر دیا, اور نہ تو آپ کی فورسز نہ پائلٹس ٹرینڈ تھے, اور دنیا کا 3rd بگیسٹ ڈیفینس ٹریڈ یہ کر رہے ہیں, اور اتنی غربت ہے وہاں پہ, اور لوگ پس رہے ہیں, مر رہے ہیں. مائنورٹیز کا کیا حال ہے,
سبسڈیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. لیکن ان کے ڈراموں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اربوں خربوں سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی, تو صرف وہ ڈراموں کے حد تک, یعنی وہ ایک گلیمرس دنیا میں تو سب کچھ ہے لیکن حقائق اس سے بہت مختلف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر, گودی میڈیا کے اوپر, جو جھوٹا پروپیگینڈا انہوں نے کیا سارا کا سارا, وہ اگلے ہی دن لوگوں کو پتا چل گیا. انہوں نے پہلے کہا ہم نے سارا پاکستان اور کشمیر فتح کر لیا ہے, صبح اٹھے تو پتا چلا کہ ٹوٹل اس کا اپوزٹ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جو امبیرسنگ چیز ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیانات دیے, جو ٹویٹس کیے, اور انہوں نے کہا کہ اب سیز فائر کا بٹن آن ہو گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مودی نے ریکویسٹ کی تھی, اور ان کی ڈیفیٹ کو کور اپ کرنے کے لیے جب یہ سیز فائر ہوئی تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا سب سے میجر رول رہا ہے. انہوں نے کشمیر کی حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کہا اور چائنا کو بھی. چائنا نے تو خیر بہت ساتھ دیا اس مارکہ حق کے اندر بھی فور فرنٹ پہ. اور ٹھیک اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح امریکہ نے جو رول پلے کیا اس وقت ٹو پریزرو دا فریجائل ریجنل پیس, جو جس حد تک یہ سارا کا سارا معاملہ چلا گیا تھا, تو آئی تھنک اٹس لائک کلیکٹیو ایفرٹس ہوئے ہیں بالکل پاکستان کی پوری اسٹیٹ کے, اور اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب کے, چائنا کے, امریکہ کے, اور ایک میں کہتی ہوں اٹس روٹیڈ ان اسٹریٹجک کیلکولس رائٹ ناؤ, اینڈ آئی تھنک دس از اے لٹمس ٹیسٹ فار آل آف اس کہ اس ٹائم کو ہم یوٹیلائز کریں کہ جو اصل مدعا ہے, ورنہ پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوگا, پھر کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے شرارت ہوگی. یہ پاگل آدمی ہے, ہی از اے کاورڈ اینڈ ہی از میڈ, جس کے ہاتھ میں انڈیا کے نیوکلیر کمانڈز ہیں. یہ چھوٹے سے ایک لوکل الیکشن کے لیے پوری خطے کے اندر تباہی کر سکتا ہے. تو یہ اس کو روکنا اور ان کے اوپر ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز اس وقت وائٹل اور لگ گئی ہیں اکنامک سینکشن تو لگ گئی ہے نا, 25% سے وہ 50% پہ آ گئے, اور اب آگے بھی اور بھی بڑھ جائیں گی. اور جو ان کو اکنامکلی بوائکاٹ کیا جائے گا کیونکہ دے آر دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف ٹیرر, اور ان کو ایک ریکنسیلیشن کا راستہ اور ایک ان کو سیف پیسج پریزیڈنٹ ٹرمپ دینا چاہ رہے تھے, جس کو انہوں نے خود ریجیکٹ کیا کیونکہ یہ پاگل ہیں. یہ اپنے بھی ملک کی قبر انہوں نے کھود دی, عوام کی بھی. تو عوام ہی انڈیا کی اٹھ جائے, بغاوت کرے اس دہشت گرد سرکار کے خلاف اور کہ بند کرو, کشمیر کو چھوڑو. کشمیر نہ ان کا پہلا تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کوئی کشمیری جو ہے وہ ڈرا نہیں ہے ان سے. کیونکہ مشال آپ یہ دیکھیں کہ جو بھارت میں خود کتنی تحریکیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں, اور ان کو اپنے ہی ملک میں بہت زیادہ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا, اور اسپیشلی یہ پہلگام واقعے کے بعد جس طریقے سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے نریندر مودی کو, وہ دنیا بھر کے سامنے ہے. اور اب یہ دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی بات رہی ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس دفعہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی پیر پہ کلاڑی ماری, کیونکہ جو ٹائمنگز تھی جس وقت وہ واقعہ رونما ہوا, اس کے 10 منٹ بعد جو ہے وہ FIR درج کرا دی گئی. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب کے سامنے, اور ہمیشہ الیکشن میں جیتنے کی خاطر نریندر مودی یہ حرکتیں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہی رہے. لیکن اب یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی, کیونکہ دنیا اور بالخصوص جو بھارت کے عوام ہے وہ خود نریندر مودی کا اگینسٹ, ان کے پارلیمنٹ میں لوگوں نے ان سے سوال کیے ہیں. اور جو GD بخشی ہیں, انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کہا ہے کہ جی آپ سے بہتر پائلٹ تو پاکستان کی موجود ہیں, آپ سے بہتر جو ہے جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان کی ہے, اور ہم تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے. تو وہ تو ہر چیز کے اوپر ان سے سوال کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب انٹرنیشنلی تمام چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں. تو ساری صورتحال میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ بھارت کا جو جس طرح سے اکانومکلی بھی جو ہے بائیک آؤٹ ہونا چاہیے, ہر طریقے سے ہر فرنٹ پہ آ کے جو ہے لوگ جو ہے ان کا بائیک آؤٹ کریں, تاکہ ان کو پتا چلے کہ جس طرح سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہ دوسرے کنٹریز کے اندر بھی ڈپلوائڈ کرواتے ہیں اور الزام پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں, تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. جی بالکل, جو اس وقت بیک چینل کے اوپر جو ڈپلومیسی ہوئی ہے اور جو میچورٹی دکھائی گئی ہے کہ ریجنل ریسٹرینٹ کے لیے, جو فیلڈ مارشل صاحب کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, اور یہ ایک ملٹی لیٹرل قسم کی ڈپلومیسی اس وقت چلی ہے دنیا کے اندر جب یہ معاملہ بڑھا ہے. اور آئی تھنک اس کے اندر ہمیں گلوبل پلیئرس کو ویلیو کرنا چاہیے, جس میجورٹی کے ساتھ چائنا اور امریکہ نے بھی, اور بھی ممالک نے, ہمارے دوست ممالک نے ساتھ دیا ہے اس کے اندر. اور سب سے بڑھ کے آئی تھنک جو ہمارا دنیا کے اندر جو ایک امیج جو تھا, وہ جو جھوٹ پہ بنا ہوا تھا ہندوستان کی طرف سے, وہ سارا کا سارا جو ہے واش آؤٹ ہو گیا ہے. اور اب ساری جو بندوقیں جو ہے وہ
پوائنٹ کر رہی ہیں ٹورڈز انڈیا. تو آئی تھنک بندوقیں توپوں کا رخ سب بھارت کی طرف ہو گیا ہے. بالکل دس از دا رائٹ ٹائم جب انشاءاللہ تعالی منزل بہت قریب ہے, اور ہم لوگوں کو بہت جلد انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح ہم لوگ آگے چلتے رہے, اسی طرح کانفیڈنس کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ, اور ملٹی لیٹرل پارٹیز, گلوبل پلیئرس کو ساتھ ایکٹیو ڈپلومیسی میں انگیج کرتے رہیں گے, تو ویری سون جو ہے ہندوستان نے اپنی جو ان کی اکانومی کا اس وقت حال ہو گیا ہے, اور انہوں نے خود ہی اپنی آرمی کو وہاں سے نکالنا ہے, کیونکہ یہ اپنے انڈیا کو نہیں سنبھال سک رہے ہیں, اور آگے تو مزید جو ان کا وقت آ رہا ہے وہ بدترین آ رہا ہے. تو اور اوپر سے اتنی موومنٹس چل رہی ہیں 50 سے زائد میں سمجھتی ہوں موومنٹس ان کی, اور ریجنلی بھی ان کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو یہ کہیں کے اب نہیں رہیں گے, اب ان کا مطلب کایا پلٹ گئی ہے. پہلگام انہوں نے کیا, معصوم لوگ انہوں نے مارے, یہ انتہا تھی اب بس. اس کے بعد اب اللہ کا جو ہے اللہ کی طرف سے جو جواب آنا ہے, تو ہم دیکھیں گے یہ در کے دھکے کھائیں گے اور بھیک مانگیں گے. جو ہر وقت بیکاری کے ورڈز بولتے تھے پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کو دہشت گرد کہتے تھے, یہ ہیں دہشت گرد اور یہ ہیں بیکاری. اور ہم دیکھیں گے ویری سون دے آر گوئنگ ٹو بیگ دا ورلڈ کہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں, اور دنیا ان کے اوپر ایک کے بعد ایک سینکشن لگائے گی, اور پیٹف میں بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلیک لسٹ ہوں گے. بالکل. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ پہلگام واقعہ ہوا تو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی, جیسے انہوں نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو رہا ہے, وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, تو انہوں نے فوراً سے جو ہے وہ IMF سے بھی رجوع کیا کہ تاکہ وہ پاکستان کو جو قرضہ ہے اس کی قسطیں نہ پہنچ سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے FATF میں بھی دوبارہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کی باتیں شروع کر دی. تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو ایک بکلاہٹ کا شکار تھا نریندر مودی, اور اس نے پھر یہ تمام تر چیزیں کرنے کی کوشش کی. اور جیسا کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب پاکستان جواب دے گا تو اس کی گونج دنیا کے کونے تک سنائی دے گی, اور ایسا ہی ہوا کہ جب پاکستان نے جواب دیا تو اس کی گونج دنیا کے کونے کونے تک سنائی دی گئی. مشال صاحبہ, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو آپ چلتے چلتے ہمارے چینل کی توسط سے کیا میسج جو ہے وہ اپنی عوام کو, بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو کیا دینا چاہیں گی, اور پاکستان کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں دنیا بھر کی عوام کو بھی اور گلوبل پلیئرس کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ایک پتا بھی گرے گا نا مقبوضہ کشمیر میں, تو اس کا اگر بلیم چلا گیا ادھر ادھر, اور وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے ایک نیوکلیئر کی طرف. اور ہم نے دیکھا ہے کہ شدید ان کی طرف سے جو ہے مس کیلکولیشن کرائی جاتی ہے ہندوستان کی طرف سے, اور جو ان کی پالیسی میکرز ہیں جو خود ٹیررسٹ ہیں, جنہوں نے خود گاندھی کو جو ہے مارا RSS نے, جب ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر کمانڈ ہوں گے تو آئی تھنک دس سیز فائر کین بی ویری ایلوسیو. تو یہ گولڈن اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس اس سیز فائر کے تھرو جو ہم فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں, ورنہ پھر کوئی انسیڈنٹ ہوگا اور پھر دہشت گردی بڑھے گی, اور کشمیریوں کا آپ ساتھ دیں, پیلسٹینینز کا ساتھ دیں, وہ ایک فور فرنٹ پہ ساری دنیا کے ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, نہتے لڑ رہے ہیں. اور پاکستانی قوم سے بھی میں امید کرتی ہوں, ہمارے ڈائسپورا سے بھی کرتی ہوں, جہاں جہاں لوگ بس رہے ہیں دنیا کے اندر, کہ اگر ہم گلوبل پیس چاہتے ہیں, اگر گلوبل اکانومیز چاہتے ہیں, تو گلوبل پیس کے لیے دا وے فارورڈ از دا فائنل settlement of Kashmir and Palestine as per UN resolution. That should be our main goal جو ہم نے اب اچیو کرنا ہے, نیکسٹ ٹارگیٹ. اچھا مشال صاحبہ, یہ تمام تر تو صورتحال پہ تو بات ہو گئی, لیکن 2025 14 اگست یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جو ہے 14 اگست ہے, کیونکہ ہم ہر سال ہی 14 اگست مناتے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں, لیکن اس بار کا جشن ہی کچھ الگ ہے. اس کے پیچھے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بس الحمدللہ یہ جنگ لڑی گئی, کشمیر کے اوپر لڑی گئی, واٹر ٹیررزم کے خلاف لڑی گئی, اور اتنی برکت ہوئی اس 4 دن کی جو جنگ تھی. آئی تھنک پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر اس نے تبدیل کر دیا ہے, جس میں یہ دنیا کا وہ کانفلکٹ ہے یا جو رزلٹ نکلا ہے مارکہ حق کے بعد, کہ 2 سپر پاورز امریکہ اور چائنا اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سال ہم مارکہ حق کی جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں 14 اگست پہ. اللہ سلامت رکھے ہمارے ملک کو, اللہ کرے کہ اگلا جو سال ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم کشمیر کی آزادی بھی ساتھ منائے 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی. مشال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے, ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا, اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو ناظرین یہاں دیجیے اجازت, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.